अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे खैर और ख़बर लेंगे बलूचिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती है खैर के वाक़यात बहुत कम हैं और बलूचिस्तान में बेखैरी नज़र आती है और ऐसे वाक़यात का जिक्र हमें करना पड़ता है मजबूरन। काश कि वो दिन आए मैं जब अपने प्रोग्राम का यहाँ इंट्रो दूँ तो मैं ये कहूँ कि जी बलूचिस्तान में तब्दीली आ गई। बलूचिस्तान की एक प्रोग्रेसिव जमात जो ये वादे करती रही कि हम बलूचिस्तान की तकदीर बदल देंगे, बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, हम विफाक के साथ एक मजबूत और मरबूत कोऑर्डिनेशन रखेंगे, PSDP का साइज़ बढ़ाएंगे और बलूचिस्तान के लिए गैर मामूली फ़ैसले करेंगे। पहले तो बदकिस्मती ये है कि जो लवाकिन होते हैं, जो शोधा के लवाकिन होते हैं, वज़ीर आला उनके पास नहीं पहुँचते थे, जो मुतासरीन सैलाब है उनके पास नहीं पहुँचते थे। अब तो वज़ीर आला साहब CM हाउस भी नहीं पहुँचते, अब तो वो सूबे में भी नहीं है। ये है जी बलूचिस्तान के बदबख्त सूबे का और बदकिस्मत सूबे का वज़ीर आला जो कि पिछले 2 हफ्तों से लापता हैं। और मैंने तकरीबन तमाम मीडिया पर्सन से इस हवाले से रब्ता भी किया। वो ये कह रहे हैं कि जी न्यूज़ तो आ रही हैं, खबरें चल रही हैं, लेकिन कोई फुटेज नहीं आ रही है कि CM साहब कहाँ हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने रब्ता किया, उन्हें भी पता नहीं है कि CM साहब कहाँ हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे अगर वो बीमार हैं, और अगर वो कराची में हैं तो अल्लाह पाक उधर भी उनको तंदुरुस्त तवाना रखे। अगर इस्लामाबाद में हैं तो यकीनन विफाक को इंगेज किया होगा, लेकिन इतना सीक्रेट नहीं होता। वज़ीर आला साहब क्यों इतनी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं? नवाब असलम रिसानी साहब ने 5 साल हुकूमत की, उससे पहले ही कुछ गवर्नर राज वगैरह और इस तरह के मामला सामने आए तो कहा गया कि ये कैसे बदकिस्मत सूबा है कि इसका वज़ीर आला हर वक्त इस्लामाबाद में बैठा होता है। लेकिन क्या ये अभी हम कह सकते हैं कि हमारा इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला जो है वो कोयटा में बैठा हुआ है? वो तो मुतासरीन के पास इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं जी प्रोटोकॉल का मसला बनता है, फिर सारी इंतज़ामिया इंगेज हो जाती है, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। बहरहाल पता नहीं क्या मसला है। कोई कहता है रात को लेट आवर्स में ही मुलाकात होती है, दिन को मुलाकात नहीं हो सकती, वो नींद का भी इशू है। पता नहीं, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। हमारे हेड ऑफ प्रोविंस हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा वो आवाम हमारे लिए काबिल एहतराम है जिन्होंने कड़कती धूप में झुलसते हुए बदन में लाइनों में लग के इन्हें वोट देकर मुंतखब किया है। और उसके बाद अगर ये अपने मुंतखब नुमाइंदों को ही अवाम तलाश करती रहे, उनको ढूंढती रही, तो हमारे लिए सवालिया निशान होगा। दूसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान में पता नहीं हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जराइम पेशा अफराद को छोड़कर हमारा एक्साइज और कस्टम जो है वो सादा लोगों को और शरीफ लोगों की गाड़ियाँ रोक रोक कर उन पर जिना नॉन कस्टम पैड गाड़ियों के एलिगेशन लगा रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। और बजाय कि वो कस्टम्स हमारे वो कंटेनर्स पकड़े और वो नॉन पैराशेबल आइटम्स की तरफ भाग दौड़ करे और अच्छा एक रेवेन्यू टारगेट पूरा करे, लेकिन वो अपने इम्प्रेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए और वो अपनी एक रिजर्व प्राइस मुकर्रर करने के लिए और अपना एक रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? इस पर पहले भी कस्टम के इस रवैये पर पहले भी जो वहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं, कॉम्प्रेस पार्टियाँ, उन्होंने भी भरपूर अंदाज से एहतजाज किया। एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इसको। कल शाम को ये वाक़या हुआ है, बूसा मंडी के करीब पुलिस ने घर पर छापा मारा, फायरिंग की। 3 भाई थे और उनमें से एक भाई शदीद ज़ख्मी है और 2 को शहीद कर दिया। अब पुलिस के मुताबिक ये मंशियात फ़रोश थे। उनका कहना, लवाकिन का कहना ये कि अगर वो मंशियात फ़रोश थे तो उन पर अदालत में केस चलता, उनकी गिरफ्तारी होती, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता, उससे उसकी बाकायदा रिमांड हासिल किया जाता, जो हमारा एक अदालती मावराए अदालत इस तरह का कत्लो गारत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे पहले सरियाब रोड का एक वाक़या रूनुमा हुआ। सरियाब रोड पर एक नाके पे एक नौजवान गुजर गया। बाज़ औक़ात हमारे नौजवान कोयटा में बहुत डरते भी हैं, वो नाकों से इसलिए भी गुजर जाते हैं कि जी अभी इनको पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो बोलेंगे शनाख्ती कार्ड दो, ये वो बहुत लंबी चौड़ी तफसील है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। एवरीबडी नोज, सब जानते हैं कि मसला क्या है। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है? आज बलूचिस्तान की हुकूमत से क्या ये हम सवाल ना करें? क्या ये हमारा सवाल नहीं बनता बलूचिस्तान हुकूमत से कि ये कार्रवाइयाँ कब तक चलती रहेंगी? तीसरा वाक़या है 2 माह में। अब इसको हम इनकाउंटर कहें, पुलिस गर्दी कहें, ये क्या कहें हम इसे? अब पुलिस जो कोयटा की पुलिस बड़ी आइडियल पुलिस हम उसे समझते थे हमेशा से, और पंजाब की पुलिस पर और सिंध की पुलिस पर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते थे। लेकिन आज बलूचिस्तान की यानी एक ट्राइबल, एक कबायली माशरे की पुलिस का भी ये तर्ज अमल है कि लोग अब पुलिस से यानी अपने मुहाफिजों से डरने लगेंगे, उन पर फायरिंग हो जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है बूसा मंडी का, ये बड़ा आम है और मेंबर सूबाई असम्बली नसरुल्लाह ज़ेरे और मकामी मोतबरीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने धरना भी दिया हुआ है बूसा मंडी के मकाम पर। ये वाक़या क्या है, इसकी मुहर्रिकात क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरी तमहीद का मकसद सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान के हालात का थोड़ा सा कुछ पस मंज़र आपके सामने रखा जाए और हमारी डिबेट और गुफ्तगू का महवर क्या होगा वो आपके सामने रखा जाए। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें।
کوئٹہ اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب. آپ مرکزی رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے. بہت شکریہ رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کا. امیر محمد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ مرکزی صدر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو وکلا ونگ ہے، لائر ونگ ہے، اس کے آپ مرکزی صدر ہیں. بہت شکریہ امیر محمد ترین صاحب آپ کی تشریف آوری کا کوئٹہ اسٹوڈیوز میں، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مرکزی نائب صدر ہیں نیشنل پارٹی کے. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر، بہت بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے چاہوں گا کہ امیر محمد ترین صاحب جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان سے میں پہلے تو وزیر اعلیٰ سوال بعد میں کروں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں. مجھے یقین ہے انہیں بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن میرا جو سوال بنتا ہے بوسا منڈی کے اس واقعے پر بنتا ہے کہ گھر پر پولیس چھاپا مارتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ منشیات فروش تھا اور اسے شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ یہ منشیات فروش، اسی طرح کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ ترین صاحب، ماورائے عدالت قتل و غارت جائز ہو گئی ہے؟ بخاری صاحب یقیناً یہ قابل مذمت ہے. ماورائے عدالت قتل ہو یا ماورائے عدالت کوئی بھی اقدام ہو، جہاں پہ بھی ہو، چاہے بلوچستان میں ہو چاہے کہیں اور پہ ہو، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس قانون قاعدہ موجود ہے، آئین نے سب کچھ وضع کر دیا ہے. آپ کے پاس CRPC ہے، عدالتیں ہیں، PPC ہے، اور آپ کے پاس تھانے ہیں. آپ رپورٹ کر کے اس کو انکوائری کے بعد جو بھی اس کی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق عدالتیں دے سکتی ہیں. تو یہ بلا شبہ قابل مذمت ہے. چاہے جو بھی ہے، جہاں پہ بھی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس طرح کے معاملات کا روک تھام ہونا چاہیے، چاہے صوبائی حکومتوں کے لیول پہ ہو یا مرکزی حکومتوں کے لیول پہ ہو. یہ معاملات اگر چلیں گے تو معاشرے میں انتشار ہوگا اور جو ملک کا اصل نظام ہوگا وہ متاثر ہوگا، اور یہاں پہ پھر کوئی کسی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. تو اس عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. اچھا، کیا یہ بات مناسب ہوگی امیر محمد ترین صاحب، یو آر ریپریزنٹنگ بلوچستان عوامی پارٹی، آپ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ بھی اگر احتجاج کرے اور مذمت صرف کرے، آپ کے پاس تو مشینری ہے، سرکاری مشینری ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں تاکہ اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بخاری صاحب بیسکلی اصل حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ جو حزب اختلاف خود کو کہتا تھا وہ اس ٹائم عملاً حکومت میں ہے. موجودہ حکومت جو قدوس بزنجو صاحب کے CM شپ میں بنی ہے، وہ اس میں اختیار بلوچستان عوامی پارٹی کا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ تو سارا اختیار رحمت کاکڑ صاحب کی پارٹی کا ہے، BNP مینگل کا ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہے. دیگر جو خود کو حزب اختلاف کہتے تھے وہ عملاً حکومت میں ہے. اور اگر آپ گزشتہ PSDP کا جائزہ لے لیں، سارے اسکیمات، سارے فنڈز انہی کے حلقوں میں گئے ہیں. آپ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز تو قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اتنے جتن نہ کرتے نا. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے انہوں نے سارے ترقیاتی فنڈ بھی اپوزیشن کو دے دیے، اپوزیشن کو سینے سے لے. ایک جو ہے وہ مرغی حرام والا معاملہ تھا کہ وہ ایک بس اس میں جام کمال ٹھیک نہیں تھا، باقی سب کے سب میں بڑا کمال ہے. تو میں تو اب حیران ہوں، میں اپوزیشن کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت مجھے جراثیم ابھی تک نیشنل پارٹی میں نظر آ رہا ہے، پوچھوں گا میں ان سے. لیکن آپ یہ بتائیں پھر ہم اپوزیشن سے کیا سوال کریں؟ دیکھیں اپوزیشن اس ٹائم عملاً نہیں ہے. آپ جس سے بھی توقع رکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. اس ٹائم اپوزیشن حکومت میں ہے، اور جو حکومتی پارٹی ہے اس کو دیوار سے ایک قسم سے لگایا گیا. یعنی اگر CM شپ ہمیں دی گئی ہے تو اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. اختیار سارا اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے. جو جام کمال کے دور میں گڈ گورننس کی بات چلی تھی، جام کمال کے دور میں جو وہاں پہ بدعنوانی کو روکنے کی عملی کارروائی شروع ہوئی تھی، جس طرف صوبہ ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا، بلوچستان میں اس طرح کے ماورائے عدالت قتل بھی آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. آپ کو بہتر کارکردگی حکومت کی دن بدن بہتر ہو رہی تھی، وہ آپ کو نظر آیا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی
جو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. اچھا میں سمجھتا دوبارہ ہوں آپ کی کہ طرف ابھی بھی تک- آنا تھا، لیکن امیر محمد صاحب ایک معصومانہ سے سوال تھا. جام کمال صاحب کی باکمال شخصیت کے زیر سایہ آپ مشیر بھی رہے ہیں. ہلو جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جام کمال صاحب کی باکمال شخصیت کے زیر سایہ ڈاکٹر آپ صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دو. میں خاران میں ہوں، تو یہاں سے سگنل ختم ہو جائے. میں چلیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے اپوزیشن کی تلاش ہے، میں کہاں جاؤں؟ لیکن اپوزیشن ہے ہی نہیں. آپ اس کو جو ہے چراغ لے کے ڈھونڈو، آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. آپ کو نہیں ملے گا. یہ اپوزیشن جو ہے، میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، جی یہ جی اپوزیشن حکومت سے زیادہ مراحت لے رہی ہے. جو حکومت میں ہے ان سے زیادہ مراحت لے رہی ہے. پچھلے دنوں حکومت کے جو کچھ اراکین تھے، ان کی ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ اگر مجھے 100 روپے امیر ترین صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف، کوئٹہ اسٹوڈیوز کی طرف. اسحاق صاحب بات کر رہے ہیں. جی. تو پچھلے دنوں مجھے خود پتا ہے، ہمارے دوست ہیں وہ لوگ ناراض تھے. قدوس بزنجو صاحب سے ناراض اس لیے تھے کہ آپ ہمیں ترقیاتی فنڈ میں فرض کرو 100 روپے دیتے ہو، آپ اپوزیشن کو 200 روپے دیتے ہو، اور سارا فنڈ جو ہے آپ پروڈیوسر اپوزیشن صاحب کو تھوڑی دے وائس رہے بڑھا دیں. اپوزیشن کو دے رہے ہو. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ حکومت میں حصہ دار ہیں، شریک دار ہیں. انہوں نے یہ موجودہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اس کا ماتھا چوم کر انہوں نے اس کو کرسی پہ بٹھایا. ابھی کیا اپوزیشن اسی طرح ہوتا ہے. انہوں نے اس حکومت، دیکھو نا، ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. جیسے ابھی رحمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ ماورائے عدالت، ماورائے آئین کوئی بھی عمل وہ جو ہے جرم ہے. بس بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی ڈرگ میں ملوث ہے، کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے جو ریاست کے خلاف ہے، آپ اس کو گرفتار کرو، اس کو ودن 24 آورز عدالت کے سامنے پیش کرو. آپ جو ہے گھروں میں اگر اس قسم کی فائرنگ ہو، 2 بندوں کو مارتے ہو، 1 کو چھوڑتے ہو، کیا پیغام دے رہے ہیں اہل بلوچستان کو کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ اس ریاست میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ خدا نخواستہ جتنے بھی ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جتنے بھی ہیں وہ ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں. اس طرح تو نہیں ہے. اگر یہاں پہ ڈاکٹر اسحاق صاحب آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بھی اقتدار بھی رہا ہے عرصہ دراز سے. میں بھی بلوچستان کی مٹی کا ہی ہوں، میرا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کی پولیس تو بڑی آئیڈیل ہوا کرتی تھی. یہ پولیس کب سے انکاؤنٹر والے معاملات میں اور یہ راگیروں کو قتل کرنے میں اور یہ پولیس گردی کا حصہ بن گئی؟ ہماری پولیس تو بڑی، بلوچستان کی قبائلی معاشرے کی پولیس تو ایک سمبولک لی جاتی تھی پورے پاکستان میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہماری پولیس سب سے اچھی پولیس تھی. اب ہماری پولیس کو ہوا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی پالیسی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئی ہے بلوچستان میں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اپوزیشن ہے اور یہاں پہ جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 1 ہفتے سے غائب ہیں، نظر نہیں آتا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ بیمار ہے، کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، وہ کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. تو ظاہر کوئی حکومت ہے ہی نہیں. جب کوئی حکومت نہیں ہوتی ہے، اگر حکومت جو ہے جو حکومت کو جن لوگوں کو چلانا چاہیے کوئی پالیسی وضع کرے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو، ان کو بریفنگ ہو، تو ان چیزوں کا تدارک ہوتا ہے. آپ نے ہمارا مثال دیا 2.5 سالوں میں ڈاکٹر صاحب جو ہے اگر صبح 8 بجے اٹھتا تھا، رات کو 9 بجے تک کام کرتا تھا. 8 بجے اس کا آفس کھلا ہوتا تھا، لوگوں کا ٹائم الگ تھا، اس کے میٹنگ کے معاملات الگ تھے. اس کا جو ہے وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کی میٹنگز ہوتے تھے، اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. پولیس کو ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے کیا. جتنے بھی غلط قسم کے پولیس آفیسرز تھے ان کو انہوں نے نکال دیے. جتنے بھی اچھے پولیس آفیسر تھے اس نے آئی جی کو بولا. اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو تعینات کرو. جب اس حکومت میں ڈاکٹر صاحب ساری تو سے جب تھانے ٹھیکے پہ دیے جائیں، جناب میں آپ کو ایس ایچ او لگاتا ہوں، میں آپ کو ڈی پی او لگاتا ہوں فلانے ڈسٹرکٹ کا، اور مجھے منتھلی اتنے پیسے چاہیے، تو پھر ہم لا اینڈ آرڈر کا یہی سچویشن ہوگا، یہی حالات اس کے لیے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گورننس ہے ہی نہیں. حکومت
नाम हुकूमत का नाम और निशान नहीं, वजीर आला साहब की कोई पॉलिसी नहीं, उसकी कैबिनेट की कोई पॉलिसी नहीं, सब लगे हुए हैं कि किस तरह बलूचिस्तान को निचोड़ दें, किस तरह बलूचिस्तान को जो है हम यहाँ पे बलूचिस्तान के जो फंड है वो खुर्द किया जाए। मैं आपसे भी खारान मैं हूँ, मैं खारान है मेरा। हम तो हमने कहा था कि हम व्हाइट पेपर इशू करेंगे, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं है, कोई यार इदारा जो है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर इसाक साहब आपका ये नुक्ता आगे बढ़ाता हूँ। रहमत काकड़ साहब, ये डॉक्टर इसाक साहब ने जो सवालात उठाए हैं कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर उससे ऊपर निचली सतह तक अगर आप पैसे लेकर अपॉइंटमेंट्स करेंगे, मेरिट को पामाल करेंगे, और बहुत माजरत के साथ अपने अल्फाज के चुनाव में मैं हमेशा एहतियात बरतता हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये रखूँगा, अगर आप घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाएंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि हमारा गुड गवर्नेंस भी है, हमारे इंतजामी उमूर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाउ पॉसिबल? शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो डॉक्टर इसाक साहब को हमारा सलाम पहुंचे। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं रियल ग्राउंड रियलिटीज यही है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। न सिर्फ ये कि तमाम जो सरकारी दफातर हैं, कोई इस्तिस्ना इसमें नहीं है, उसमें खुलेआम पैसा चल रहा है और पुरसान हाल कोई नहीं है। हुकूमती फंड बिलियन ऑफ रुपीस जिस बेरहम तरीके से बांटा जा रहा है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मैंने आपके पुराने प्रोग्राम में जिसमें डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, हमने ये गुजारिश की थी जिनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार है कि इन लोगों से हिसाब लिया जाए, इनका मुहासबा किया जाए। अल्ट्रोज सुजुकी में आने वालों के पास जो एक बुलेट प्रूफ क्रूजिंगों की फ्लीट चल रही है, ये तो यही पैसे हैं। ग्राउंड पे ना आपको रोड नज़र आ रहा है, जो डैम के नाम पे इन्होंने वो एक ड्रामा रचाया था, तो एक दफ़ा बारिश हुई है 30 साल में और वो सब ज़मीन बोस हो गए हैं। वो जो डैम बनाए थे सब बह गए, पानी की तरह मट्टी भी बह गई उसकी। अकरबा परोरी अपने उरूज पे है, पुलिस गर्दी अपने उरूज पे है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो है हमारे भाई हैं हमारे, लेकिन बिल्कुल अछूत हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं कर सकता उनको, न उनके पास वक्त है किसी को सुनने का, और बस अपना अपना राग सब ने अलापा हुआ है। वैसे रहमत काकड़ साहब, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने मरकजी रहनुमा को नहीं पता है कि कहाँ हैं वज़ीर आला साहब, कहाँ हैं। बिल्कुल, वो तो अब उनके बयानात आ रहे हैं, ये बयानात कौन जारी कर रहा है? क्या हम ये कहें कि उस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में इसमें वज़ीर आला साहब इसलिए थोड़ा सा साइड पे गए हुए, मौसम ख़राब है, सर्दी वर्दी का मसला है, बुखार शुखार है, क्या कहें? देखिए, ज़रूर वज़ीर आला साहब आराम फरमाएं। मुझे पिछले दिनों दिन के 12:30 बजे CM हाउस जाने का इत्तफाक हुआ, तो जब CM साहब के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो इस वक्त सो रहे हैं दिन के 12:30 बजे। तो मेरे इस्तिफ़सार पे बताया गया कि वो असर के टाइम 4:30 और 4:45 के बीच में उठेंगे। फिर हुकूमती मामलात जो है वो उसको निपटाए जाएंगे। शहर से बाहर आप निकल जाइए, आपको बेहतर इल्म है, हमारे तरीन साहब मुझसे इतफाक़ करेंगे, बल्कि जो हमारे सामीन हैं या डॉक्टर इसाक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है, DC या कमिश्नर्स या और जो हुकूमती टोले के लोग हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको पूछने वाला कौन है इस पूरे सेटअप में? सूबाई हुकूमत पे कब मुहासबा करने जा रहे हैं ये बताएं आप? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ कब जा रहे हैं, जब इतनी बुराइयां हैं, इतना सब कुछ है, BNP मैंगल है, आप हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस वक्त एक ऑलरेडी ग्रुप से आप फायदा उठा सकते हैं। सबको पता है कि इस वक्त जाम कमाल साहब और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब एक पेज पर हैं और आप लोग एक पेज पर हैं, तो
تو پھر یہ پیج اور پیج کو اکٹھا کریں اور معاملے کو رفع دفع کریں اور چلائیں کاملہ قدوس بزنجو صاحب کو بھیج دیں گھر، تو پھر تو آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں نا، اس پہ مجرمانہ خاموشی کہوں گا نا میں. بلا استثناء جب پیسوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہوگی تو کون اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے گا؟ ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. البتہ فرق ضرور ہے. یعنی آپ نے بھی کہا کہ چلیں غوطہ اس بہتی گنگا میں ہم بھی لگا لیں. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کو الرٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے اینٹی کرپشن کے ہیں، جو ہمارے اور جو صوبائی محتسب کے ادارے ہیں، نیب ہے، اور جو ہماری انفارمیٹیو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، اس کو زیر غور لانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ عوام کو وہ لوگ جواب دیں بلکہ خدا کو بھی وہ لوگ جواب دیں جنہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. بس میں رحمت صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین میں بہت کنفیوز ہوں، میں آپ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے حکومت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب بلوچستان کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ بلوچستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک کنفیوژن نظر آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے، حکومت اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. لیکن آپ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے، میرے لاسٹ جتنے بھی شوز آپ نکال کے دیکھ لیں، صورتحال آپ کو یہی نظر آئے گی. اور جب ہم کچھ لوگوں سے مزید بھی رابطہ کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ویژن کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان کی ترجمان وغیرہ ہے، وہ پھر ایگریسو ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ تنقید نہ کریں، سب اچھا ہے، سب اچھا کرا گلاپتے رہیں. اب یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کریں جی، بلوچستان میں ہونا یہی ہے. یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کے زمینی حقائق بھی کچھ اسی طرح کے ہی ہیں کہ مخلوط حکومتیں تو بنتی ہیں، سب کے سب وزیر بھی ہوتے ہیں، پھر بعد میں کچھ فقیر ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وفاق پر اپنا نشانہ برابر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، استحصال ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کیا جائے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل مجھے پروڈیوسر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بلوچستان پہ بات کرنی ہے. ڈیفینیٹلی ابھی اپوزیشن نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو اپوزیشن آ ہی جائے گی. اسی آس پہ آپ بھی پروگرام کرتے رہیں اور ہم آپ کا پروگرام جو ہے وہ پوسٹ پروڈکشن کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، میں اپوزیشن کی بات کر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا نواب اسلم رسانی صاحب کی حکومت تھی تو ایک اپوزیشن لیڈر تھا. بلوچستان تو ایک ہمیشہ کی طرح ایک سمبولک رہا ہے. آپ بلوچستان میں جب بھی دیکھیں تو اپوزیشن کا کردار ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا. جمعیت علماء اسلام کا کردار خیبر پختونخوا میں آپ کو نظر آئے گا، پی ایم ایل این کا آپ کو پنجاب میں نظر آئے گا، اسی طریقے سے سندھ میں ایم کیو ایم کا اور دیگر جماعتوں کا نظر آئے گا. بلوچستان کے اندر اپوزیشن کب سامنے آئے گی؟ کیا اپوزیشن محض اپنے مفادات کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے، اور جب اپوزیشن یہ دیکھتی ہے کہ کچھ نہیں مل رہا تو پھر اس کے بعد یہی اپوزیشن وفاق سے گلے کرنا شروع کر دیتی ہے؟ یہی حکومتی اراکین جب منتخب نہیں ہوتے پھر یہ سارا ملبہ وفاق پر ڈال دیتے ہیں؟ میری بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن جمعیت علماء اسلام میں بات نہیں کرتا ہوں وفاق میں خصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کی، یہاں پہ اس سے پہلے بھی ایسی اپوزیشن نہیں تھی. یہاں پہ شروع دن سے کوششیں یہ تھی کہ جام کمال صاحب کو ہم کیسے نکالیں. جام کمال صاحب کو نکالا گیا تو ایک پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہم جام کمال صاحب کے نکالنے کے ثواب میں شامل ہیں، قدوس بیزنجو کو لانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. لیکن اچھا، ڈاکٹر اسحاق صاحب اس وقت خران میں موجود ہیں، تو خران میں تھوڑا سا کمیونیکیشن کا ایشو ہے اور کمیونیکیشن کو مزید بہتر کرنا چاہیے. بلوچستان میں جو متعلقہ حکام ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ خران میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ٹیلی فونک رابطہ بار بار منقطع ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں امیر محمد صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کی جائے. امیر محمد صاحب، اس کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی؟ چلیں ابھی اپوزیشن کی اور یہ گلے شکوے چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات تھوڑی سی قانون کی، سپریمیسی آف لا کی تھوڑی بات کرتے ہیں. سپریمیسی آف لا ہاؤ؟ یعنی جب آپ ایک پولیس گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے یہ تحفظات ہیں کہ ہمیں پولیس سے ایک خوف ہے. پولیس تو محافظ ہے، پولیس سے تو حفاظت محسوس ہونی چاہیے، ایک اچھا جسچر ہونا چاہیے. لیکن اس واقعے کی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے؟ لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوگا اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوگا، اور جو سوسائٹی میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو، اعتماد کا فقدان پیدا ہو، اس سوسائٹی میں پولرائزیشن بڑھتی ہے، ڈیویژن بڑھتی ہے. یہ اس کے تو دور رس خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں.
بالکل ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، اور خوف کی فضا تو ہے. مطلب اس ٹائم اگر آپ پنجاب میں، اسلام آباد میں کسی کو کہیں کہ کوئٹہ چلنا ہے یا بلوچستان چلنا ہے تو وہ شاید آنے سے کترائیں گے اور گھبرائیں گے. یہاں پہ خود یہ معلوم نہیں ہے کہ کب کس ٹائم کیا ہونا ہے، اور ان سب کی ذمہ داری آپ تو ایک پولیس کو یاد کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کسی کے انڈر کام کرتی ہے. ایک اگر گورننس آپ کی اچھی ہو، یہاں پہ حکومت کا اپنا کنٹرول ہو، تو میرے خیال سے پھر ان معاملات کو ایڈریس بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ڈیبیٹ چلی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب میں یقینی طور پہ اپنے پارٹی کا دفاع کروں گا، اپنی پارٹی کی حکومت کا بھی دفاع کروں گا، لیکن کچھ حقائق اور کچھ سچ ایسا ہے کہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے ہو. جام کمال خان صاحب کے دور میں پولیس جواب دہ تھی، حکومت کے تمام ارگنز جواب دہ تھے. یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی کا عمل شروع ہو گیا تھا، جواب دہی کا عمل شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو یہاں پہ سی ایم ہاؤس اس وقت دن رات ایکٹیو نظر آتا تھا. لیکن ابھی تو جس طرح میرے دوستوں نے کہا، انفارچونیٹلی میں اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاؤں گا کہ یہاں پہ سی ایم ہاؤس دن کو کیا کرتا ہے اور رات کو کیا ہوتا ہے. اور پھر نہیں کوئی پرسنل بات ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. امیر محمد صاحب ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن عوام کا دکھ درد بھی تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے نا. ہم تو عوام کی وجہ سے یہ سب باتیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی جماعت پہ تنقید کرنے کا، کسی فرد واحد پہ تنقید کرنے کا. قدوس بزنجو صاحب کے حوالے سے یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں. اب تو بس کر جانا چاہیے نا، اب تو سمجھ جانا چاہیے. اور اب ہم تنقید نہ کریں تو اور کیا کریں جب وزیر اعلیٰ ہی لاپتہ ہے، صوبے کا ایک چیف منسٹر ہی لاپتہ ہے. لیکن اس کے مورد الزام آپ ایک شخص کو نہیں قرار دے سکتے. صوبائی اسمبلی اس کی ذمہ دار ہے. صوبائی اسمبلی کی آواز خاموش ہے. عوام نے پارلیمنٹیرینز کو، اسمبلی ممبران کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ ان کے حقوق کی بات کریں گے، وہ یہاں پہ احتساب کریں گے حکومت کا، اور جو بھی معاملات یہاں پہ گورننس کے چل رہے ہیں ان پر چیک رکھیں گے. مگر انفارچونیٹلی سارے جو ہے نا وہ بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح کاکڑ صاحب نے ابھی کہا، بالکل وہی بہتی گنگا ہے اور سب اس میں ہاتھ دھو رہے ہیں. کوئی پرسان حال سر ہمیں ہاتھ دھونے کی پرواہ نہیں ہے، غوطہ نہ ماریں اس کے اندر، بس غوطے نہ ماریں، ہاتھ دھوئیں، خیر ہم گزارا کر لیں گے. ہاتھ دھونے سے تو کچھ گزارا عوام کو بھی کچھ مل جاتا ہے نا. یہ تو بہتی گنگا میں جو ہے، نیا میں جو ہے، وہ سب کے سب غوطے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بادی النظر ڈاکٹر صاحب ابھی غوطے مارنے کی بھی طاقت نہیں ہے. بلوچستان کے عوام ڈوبیں گے اس میں. بلوچستان کے عوام ڈوب رہے ہیں. بلوچستان کے عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے، جس طریقے سے یہاں پہ بری طرز حکمرانی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، یہ یقینی طور پہ بہت افسوسناک ہے. اب یہاں پہ سیاسی احتساب کی ضرورت ہے. ہاں اگر ہم اپنے عوامی نمائندوں کو گریبان سے پکڑیں گے کہ آپ کیا کرتے رہے، آپ کو تو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کیا کیا، آپ اللہ کو بھی جواب دہ ہو، آپ اپنے ووٹرز کو بھی جواب دہ ہو. جب تک یہاں پہ سیاسی احتساب نہیں ہوگا، جب تک عوام کے نمائندوں کا کڑا احتساب نہیں ہوگا، تب تک بلوچستان میں معاملات ماضی میں بھی. اچھا امیر صاحب، میں کاکڑ صاحب کی طرف جاؤں گا. میں آپ کی توجہ فیوچر میں بھی یہی خطرہ ہے کہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ ملبوس کروانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں عرصہ دراز سے ژوب تا ڈیرہ اسماعیل خان ٹرانسمیشن لائن کا بڑا قوم پرست پارٹیوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا، دھرنے بھی دیے. 7 ارب کا منصوبہ ہے، اتنا تعطل کا کیوں شکار ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا کیا. میں لمبی چوڑی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد سی پیک کے مغربی روٹ پر نہیں کام ہو رہا ہے، یہ تفصیل اور لمبی باتیں. آج اتنا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. وزیر اعظم پاکستان گئے چائنا، 2 روزہ دورہ. شی جن پنگ سے انہوں نے ملاقات کی، اپنے ہم منصب لی کیانگ سے پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی. وہ واپس آئے. اکنامک کوریڈور اور جو خصوصی اکنامک زونز ہیں اس پر بات ہوئی. ایک بلوچستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ یار وہ بوستان میں بھی تو ایک اکنامک زون پڑا ہوا ہے، اس کو کب ڈیولپ کرنا ہے. رشکئی کو بھی کریں، بے شک کریں، دابے جی کو بھی بے شک کریں، فیصل آباد والے کو بھی کریں، کراچی سب کریں، لیکن ہمارا ایک بوستان کا اکنامک زون ہے، اس پر کیا نئی صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ جے سی سی میں بات ہوتی، اس کے علاوہ بات ہوتی، یا
اس وفد میں ہمارا بھی کوئی بندہ اس طرح جاتا ریپریزنٹ کرتا؟ دیکھیں اس میں بلوچستان کا ایک وزیر گیا تھا جو وفاق کا وزیر ہے بلوچستان کی نمائندگی پر، وہ بھی موجود تھا، مگر بدقسمتی سے بالکل ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ وزیر اعلیٰ اور حکومت کی طرف سے جو آواز اٹھانی تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ سی پیک پہ اگر تھوڑا بہت سٹینڈ اٹھایا گیا ہے وہ جام کمال خان کے دور میں بات ہوئی، اور اس امیر پہ محمد صاحب میں چیزوں پہ آپ عمل سے درآمد بھی معذرت ہوا، چاہتا ہوں، میں ہونا کاکڑ شروع صاحب کی طرف بھی جانا ہے۔ اب میں جو سوال کرتے ہوئے احتیاط کرنی پڑے گی، ایک تو بلوچستان کے اندر فارمیشنز بہت زیادہ ہیں اور گروپ بندیاں بہت زیادہ ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 گروپ ہیں، ابھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے گفتگو سے، آپ بڑی معذرت کے ساتھ میری معذرت قبول بھی کر لیجئے گا۔ آپ جام کمال والے کیمپ میں ہیں میرا خیال میں۔ میں تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہوں اور وہ ان کا مرکزی صدر ہے جام صاحب، اور پارٹی کے حساب سے تو جام صاحب ہمارے قائد ہیں، اور وزیر اعلیٰ بالکل قدوس بزنجو صاحب ہیں، ہمارے پارٹی کے ہیں، ہم ان کو ڈیپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سچ اگر ہم آپس میں نہیں بولیں گے، دیکھیں تبدیلی کا آغاز، احتساب کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی پارٹی پہ تنقید نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ رحمت یہی تو کاکڑ صاحب آپ کے جمہوریت ہے۔ ساتھ موجود ہیں۔ کا اصول یہ رحمت ہے کہ کاکڑ ہم اپنی صاحب کو پارٹی جب میں نے گھیرا تھا اور یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ کچھ وزارتیں مانگ رہے ہیں جام قدوس بزنجو صاحب سے، ہم تک اطلاعات موصول ہوئی تھی، تو رحمت کاکڑ صاحب نے اس پہ شدید تنقید کی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت غلط ہوگا، تو اگر ہم خود احتسابی اسی طرح کریں اور اپنا محاسبہ اپنا احتساب کریں تو ڈیفینیٹلی حالات درست سمت کی طرف جائیں گے۔ رحمت اللہ کاکڑ صاحب، آج احتساب کا دن ہے، آج خود احتسابی کا وقت ہے، ہم کب تک جو ہے دروغ گوئی سے کام لیں گے؟ کب تک ہم گھسے پٹے اور لگی لپٹی گفتگو کریں گے؟ بلوچستان کو ایک درست سمت کی طرف لے کے جانا ہے۔ بلوچستان کی عوام آپ کی طرف دیکھتی ہے، قانون سازوں کی طرف دیکھتی ہے، لیجسلیٹرز کی طرف دیکھتی ہے، اپنے منتخب نمائندوں سے بہت آرزو، بہت تمنائیں، بہت خواہشات رکھتی ہے۔ خدشات کا تو بیچارے ذکر بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ایسی حالات اور ایسی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً بہت مایوسی کا عالم ہے۔ پانی کا بہاؤ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ جب آپ کی جس طرح انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسمبلی آپ کی وہ ٹریجری بینچز میں ہے، سوائے ایک آدھ بندے کے اگر کوئی بچ گیا ہو، تو آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اور لوٹ کسوٹ میں بھی میں وسعت ادب عرض کروں گا، یا بندربانٹ میں، یا قومی خزانے کو جس بے رحم طریقے سے، یا اس مفلوق الحال صوبے کے جو تھوڑے بہت ہمیں کنٹریبیوشن وہاں سے ہوتی ہے، ہمیں تو اپنا حق نہ NFC ایوارڈ سے ملتا ہے، نہ گیس کی رائلٹی سے ملتا ہے، نہ ہمیں 43.6% ایریا پہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس حساب سے ملتا ہے، نہ ہمیں سروسز میں کوٹا دیتا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا فورن سروس میں ہمارا شیئر ہو۔ تو یہاں جو یہ بندربانٹ ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے اس بازی میں، اس کرپشن میں سبقت لے جاؤں۔ میں استثناء تو ہے، لیکن بسد افسوس کہنا پڑے گا کہ جو ہمارے احتسابی ادارے ہیں یہ کب جائیں گے؟ یہ یعنی ان کو اس خواب خرگوش سے یہ کب جاگیں گے؟ ان کو تو چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، پبلک ریکارڈ تک ان کی ایکسیس ہو سکتی ہے، اور ہے ایزیلی پاسبل ہے، اور ایک ایک چیز کی ان کو خبر ہے۔ کیسے خبر نہیں ہے ان کو کہ جو بندہ آج سے 20 سال پہلے ایک 1200 یا 1500 روپے کے کوارٹر میں رہتا تھا اور وہ اس وقت بھی MP تھا، رحمت کاکڑ صاحب 20 سال تو چلیں، کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے، 20 سال میں بندہ ترقی بھی کرتا ہے، کاروبار میں بھی کما لیتا ہے، بہت سارے آپ کو جواز پیش کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ 1 سال میں 1.5 سال میں اتنی ترقی کر جائے، سوالات تو وہاں اٹھتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ دوسرے لوٹ کسوٹ کا مال ہے۔ اس کا حساب جب تک نہیں ہوگا، جب تک فری، فیئر اور امپارشل وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ لوٹ کسوٹ جاری رہے گا۔ کوئی آپ کا نہ صوبہ آگے بڑھ سکتا ہے،
اور نہ آپ مرکز نے آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنا ہے، اور نہ یہاں لوکل سسٹم جو ہے، بلکہ سسٹم یہاں پہ پروونس لیول پہ تو بالکل ہی کولیپس ہے. پنجاب وغیرہ میں یا باقی صوبوں میں تھوڑا بہت کام ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. سب میرے دوست ہیں، کلیگ ہیں، بھائی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بندر بانٹ ہے؟ نوکریاں ایڈورٹیزمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے، ان کے بھائیوں نے اور بیٹوں نے بیچ دی ہوتی ہیں. یہ کیا، جس ایک غریب بندے نے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن یا پی ایچ ڈی یا اور ڈگریز لی ہیں، ان کا چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا ان کو نوکری نہیں ملتی ہے. اور پھر یہ کرائم ریٹ کی یہ جو بڑھتی شرح ہے، اس کی ایک وجہ یہ بے روزگاری اور یہ اقربا پروری اور یہ ان کو ان کے جائز حقوق جو ہے وہ نہ دینا بھی ہے. تو یہ آل بائی ڈیزائن ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آج آپ کے اس موقر پلیٹ فارم سے جو صاحب اقتدار ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس صوبے پہ رحم کیجئے. جو لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہیں، ان کو ذرا اچھا اپوزیشن بینچز ہیں بلوچستان اسمبلی میں، پھر آپ کو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. کاکڑ صاحب اپوزیشن بینچیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں ابھی؟ نہیں، میں ترین صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تقریباً نہیں ہے، کیونکہ یہ برائے نام وہ جو ہے یہ ہاتھی کے دانت جو کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، کوئی اپوزیشن کا وہ نہیں ہے. ورنہ کب کا اگر صحیح اپوزیشن ہوتی تو کب کا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہو بھی گیا ہوتا. یہ نو کانفیڈنس آپ کو کیا لگتا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا کیا کوئی تبدیلی لا سکا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں قدوس بے جو مچ بیٹر جام کمال صاحب سے؟ دیکھیں، کسی کی شخصیت یا ذات پہ وہ نہیں ہے. 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک آپ 19-20 نمبر ہی دے دیں جو ہے کاکڑ صاحب 19-20 نمبر ہی دے دیں. نہیں بخاری صاحب، اس سے آپ لوگوں کو ابھی یہ لولی پاپ جو ہے اب نہیں چلے گا. یا سسٹم کو یہ جو اب ڈی ٹریک ہوا ہے اس کو ٹریک پہ لانا ہوگا، اور اگر آپ اس کو ٹریک پہ نہیں لاتے ہو پھر تباہی جو ہے وہ مقدر ہے. اس وقت بھی ڈو اپالوجی عرض کرتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. یعنی کوئی سیدھے منہ آپ سے بات نہیں کرتا. آپ ذرا تحصیل میں گھس کے مجھے بتا دیجئے کہ ایک پٹواری یا ایک نائب تحصیلدار یا قانون گو صاحب، اس سے آپ ایک فرد تو بغیر اس کی مٹھی گرم کیے لے لیں، وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکالے گا. اچھا ایک اور بات بڑی عام تھی، میں اس بات پر تو پورا ایک پروگرام بھی کروں گا، اس پہ ضرور آگے بھی میں کبھی موقع ملا تو اس پہ ضرور بات کروں گا. یہ لینڈز کی سیٹلمنٹ کے معاملات بڑے چل رہے ہیں آج کل. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سیٹلمنٹ بلوچستان کی لینڈز کی سیٹلمنٹ چل رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، لینڈ سیٹلمنٹ کے اس میں جو ان کے کارندے حکومتی اس میں ملوث ہیں، ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک شاکنگ نیوز یہ بتاتا ہوں کہ مسلم باغ میں جب یہ کول مائنز یا کرومائٹ کے مائنز وغیرہ تھے تو صاحب اقتدار میں سے ایک موصوف نے اپنے نام 8000 ایکڑ یہ جو ہے اس پہ پہلے اس کی ڈیمارکیشن ہوئی، اس کو اپنے حکومتی گماشتوں نے یہ باور کرایا کہ یہ آپ کے نام ہوگا. پھر جب وہ قبائل اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ بات ہوئی. یعنی اسی طرح سیٹلمنٹ کو آپ دیکھ لیجیے، جو حکومت کی زمینیں ہیں 8000 ایکڑ کول مائنز کرومائٹ کی، وہ جو ہے ترین صاحب کے علم میں ہے. تو یہ آپ جو حکومت میں بیٹھا ایک شخص اس طرح کی حرکت کر رہا تھا، اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جب وہاں کے قبائل اٹھے
تو پھر جا کے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا. امیر محمد تو صاحب، اگر انہوں نے میں اس طرح کاکڑ کے صاحب کام دوبارہ کرنے آپ کی طرف آتا ہوں یا کہ جس امیر طرح محمد صاحب سے بھی لے لیا جائے تاکہ تھوڑا سا موازنہ بھی ہم کر لیں. امیر محمد صاحب، say something about settlement. کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میں ڈاکٹر صاحب میں کاکڑ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہاں پہ اس ٹائم جو سیٹلمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں. اور کوئی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں، جن کا ان کے اوپر حق بنتا ہے، ہنریبل ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ جو آباء و اجداد سے جن کی زمینیں ہیں، اسٹیٹ لینڈ ان کے ساتھ جو قریب ہے، جو ان کے ساتھ بالکل منسلک ہے، وہ انہی زمینداروں کا، انہی پتیداروں کا حق ہے. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، یہ قانون کا حصہ ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہاں سے چند ایک غریب لوگوں کو ملا کے ان کے نام پہ کر کے پارٹنرشپ کی آڑ میں سارا زمین جو ہے نا وہ باثر اور حکومتی لوگ لے جاتے ہیں. اسی طرح مائنز کی یہاں پہ بات ہوئی، یہ بات کرنا بہت ضروری ہو جائے گا کہ پچھلے حکومت میں، یہ پچھلے سیٹ اپ میں، جام صاحب کی حکومت کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو حکومت تھی، اس دوران چیف سیکرٹری کے ایک بندے کو دکی میں کول مائنز کا 5000 ایکڑ الاٹمنٹ ہوا، اور وہ بندہ پنجاب کا ہے. جبکہ الاٹمنٹ کا یہاں پہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک لوکل پارٹنر کے بغیر نہیں ہوتا. لوکل پارٹ، بالکل. انہوں نے کوئی لوکل پارٹنر کا کاتا واتا چلایا ہوگا، بالکل. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ وہاں پہ کول مائنز، ایک جنرل عام زمین ہو زمینداری والا، وہ شاید اتنا ویلیویبل ہو نہ ہو، لیکن کول مائنز یا کرومائٹ یہ تو نیچرل ریسورسز ہیں اور بہت قیمتی وسائل ہیں. اس کے ایک 100 فٹ پہ 24 گھنٹوں میں لاکھوں کا ریزنگ ہوتا ہے. لیکن یہ اگر آپ ہزاروں کے ایکڑ میں اس طرح بندر بانٹ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی، جس طرح ایک آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک بات سے مجھے سخت اختلاف ہے، آپ نے بار بار ریپیٹ کیا بدقسمت صوبہ. یہ بہت خوش قسمت صوبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دیے ہیں، معدنیات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وسائل اور وسائل دیے ہیں. کریم صاحب، بدقسمتی یہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سارا سمندر میرے پاس ہے، ایک بوند پانی میری پیاس ہے. یہی تو مسئلہ ہے بلوچستان کا. ڈاکٹر صاحب قسمت اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے جو اس وسائل سے بھرا ہوا صوبہ دیا، لیکن ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں، ہم خراب کر رہے ہیں. یہ جو ہم اپنا جو نزلہ ہم دوسروں پہ پھینکتے ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں ہمارے کانفرنس لیڈر بات کرتے ہیں، بلوچستان کے تمام نزلے جو اداروں پہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ آپ دیکھ لیں ابھی بھی اس ٹائم فل فلیج حکومت میں ہے، چاہے صوبے میں ہے چاہے ادھر ہے. اس ایک بات سے جان چھوڑانا کہ جام کمال صاحب کے جانے کے ثواب میں ہم شامل تھے اور قدوس بزنجو کے لانے کے گناہ میں شامل نہیں ہے. آپ عملاً گناہ میں بھی شامل ہو. اصل میں تو آپ نے گناہ وہ کیا جو جام صاحب کو رخصت کیا. آپ نے جام کو رخصت نہیں کیا. جام صاحب ایک شخصیت ہے. آپ نے گڈ گورننس کو بلوچستان سے رخصت کیا. آپ نے بلوچستان سے اچھے طرز حکمرانی کو رخصت کیا. آپ نے ایک کرپشن کو دعوت دی. آپ نے حزب اختلاف میں بیٹھ کے حکومتی وسائل کو لوٹا ہے. آپ کو عوام کو جواب دینا پڑے گا. آپ سے اللہ بھی پوچھے گا. آپ سارا گناہوں میں چل رہے ہو. امیر محمد صاحب، آپ کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملا نا. یہی حال یہ ہے امیر صاحب، میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں اور آپ کے احساسات کی بھی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملا نا. جن کو مل گیا ہے بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب اچھا. ڈاکٹر صاحب بالکل ترقیاتی فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے سامنے ہے صوبے میں اگر کوئی ذمہ دار ہے جو حکومت چلا رہا ہے، صوبے کی صوبائی حکومت سے اگر عوام متفق ہے، اگر عوام مطمئن ہے تو ہم یہ نعرہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں منافقت نہیں چلے گی. بات صاف ہے، آپ حکومت میں کوئی نہیں روکتا ہے. آئین نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں. منافقت یہ ہے کہ حزب اختلاف کی بینچوں پہ بیٹھ کے حکومت کو چلانا، حکومتی معاملات کو ہاتھ میں لینا، عوام کے وسائل کو لوٹنا، یہ منافقت ہے. ہم تو منافقت کی آپ یقین جانیں میں شخصیت کی وجہ سے، میں جام صاحب کی وجہ سے اس حکومت پہ یا اس سیٹ اپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں.
मैं जमहूरियत का यहाँ पे जो जनाजा निकला है, जो सियासी अमल का जनाजा निकला है, जो असम्बली को बदनाम किया गया है, असम्बली में या तो बैठो खुलम खुला इख्तिदार के बेंचों पे, हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंच पे बैठ के अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अगर आप वसाइल लूट रहे हैं तो चले, हमें नहीं मिली है फंड्स, किसको मिले हैं? ठीक है। आपने बलूचिस्तान में डेमों की हालत नहीं देखी? आप बलूचिस्तान को में सैलाब की जो सूरत-ए-हाल थी, आज तक लोग बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, खवातीन उस पे बहुत बात हुई अमीर साहब, मैं उस पे अभी दोबारा जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहता, मैं उधर ही मौजूद था, मैंने सारे वाकयात को अपनी आंखों से देखा है। आपके पास काकड़ साहब 1 मिनट है, मेरा कोई सवाल नहीं, आप कंक्लूड करें, कोई दिल की बात करना चाहें तो। दिल की बात मेरी ये है कि बलूचिस्तान पर रहम करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो पार्लिमानी पार्टियाँ हैं, उसको हमें सबसे पहले अपने पार्टियों का एहतसाब करना चाहिए। इसके अलावा जो मावराए अदालत मामले का आज आपने निशानदेही की है, ये पुलिस के अक़दाम की इन्वेस्टिगेशन आला सतह पे होनी चाहिए, हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान में एक तब्दीली हो और एक अच्छे तर्ज हुक्मरानी की तरफ बलूचिस्तान बढ़े। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद तरीन साहब, मरकजी सदर हैं आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी वकला विंग। प्रोग्राम